बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों व ख़वातीनो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औरत चाहे मर जाए लेकिन जुमे के दिन कभी ये गलती ना करे। प्यारे दोस्तों, रिज़्क़ की तंगी हो जाएगी। सिर्फ जुमे के दिन ये काम ना करना, हरगिज़ ना करना। प्यारे दोस्तों, पूरी तफसीलात जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाइयों और बहनों से छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल नईम अली ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, औरत चाहे मर जाए लेकिन जुम्मे के दिन झाड़ू लगाते वक्त ये गलती कभी ना करे। सारा रिज़्क़ डूब जाएगा, रिज़्क़ में बरकत ख़त्म हो जाएगी, रिज़्क़ की तंगी हो जाएगी। जब तक औरत ये गलती करना नहीं छोड़ेगी तब तक घर में कभी दौलत और बरकत हासिल नहीं कर सकेगी। बहुत से लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क़ हासिल करने के लिए, दौलत हासिल करने के लिए बहुत सी तस्बीहात पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं कि किसी तरह से उनके पास दौलत आ जाए, उनके घर से कभी रिज़्क़ ख़त्म ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में रखा हुआ एक झाड़ू कैसे आपके रिज़्क़ को डुबो सकता है? एक झाड़ू कैसे आपके कारोबार को मुतासिर कर सकता है? यह झाड़ू जिसे हम बहुत मामूली सा समझते हैं, इसको आम मत समझिएगा। ये आपके घर को रिज़्क़ दौलत से भर सकता है, खासकर जुमे के दिन, क्योंकि उस दिन में रिज़्क़ लिखा जाता है। और अगर औरत झाड़ू लगाते वक्त ये गलतियां करना ना छोड़े तो घर में आने वाले रिज़्क़ को डुबो सकती है। कहते हैं जिस घर में हर वक्त सफाई रहती है वहाँ रिज़्क़ की कमी नहीं आती और उस घर से बरकत कभी ख़त्म नहीं होती। आपने सुना होगा और हदीस पाक में भी आता है कि बावजू रहने से रिज़्क़ दौलत में इजाफा होता है, क्योंकि पाकीज़गी अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। जो लोग खुद को और घर को पाक साफ रखते हैं वो रिज़्क़ दौलत से कभी महरूम नहीं रहते। हर वक्त रिज़्क़ के दरवाजे उनके लिए खुले रहते हैं। और जो लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते, घर में हफ्ते बाद झाड़ू लगाते हैं, घर से मकड़ी के जाले साफ नहीं करते, प्यारे दोस्तों, वो घर बरकत से महरूम हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को औरत की ऐसी गलती के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जुमे के दिन झाड़ू लगाते वक्त कभी ये गलती ना करें। अगर वो चाहती है कि घर में रिज़्क़ दौलत की बरसात हो तो वो अपनी इन गलतियों को छोड़ दे। प्यारे दोस्तों, पहले नंबर पर जो औरतें घर में प्लास्टिक का झाड़ू इस्तेमाल करती हैं वो झाड़ू लगाने के बाद अच्छी तरह धोकर रखा करें। कुछ काम 3 ऐसे ही झाड़ू मारकर दीवारों के साथ लगाकर रख देती हैं। जरासीम और गंदे बादे उसके साथ लगते रहते हैं जो घर में नहुसत का बायस बनते हैं। प्लास्टिक का झाड़ू हमेशा लगाने के बाद धोकर रखना चाहिए। झाड़ू लगाते वक्त औरत की सबसे बड़ी गलती जो पूरा घर ले डूबती है, बेबरकती आ जाती है, वो ये है कि झाड़ू लगाने के साथ साथ गाने सुनना। जी हाँ दोस्तों, बहुत से घरों में औरतें या तो अपने कानों में एयरपेड्स ब्लूटूथ लगा लेती हैं या ऊंची आवाज़ में गाने लगा देती हैं और सोचती हैं चलो गाने सुनने के साथ साथ घर की सफाई भी हो जाएगी और वक्त भी जल्दी गुजरेगा। लेकिन उनको ये नहीं पता ये जो गाने वो सुन रही हैं वही उसके घर से सारी बरकत ले जाएंगे। औरत ऐसा कभी ना करे। प्यारे दोस्तों, खासकर जुमे के दिन जिन औरतों को ये बुरी आदत है, गंदी आदत है कि सफाई के साथ साथ घर में झाड़ू लगाने के साथ साथ कपड़े धोने के साथ साथ मौसीकी लगाकर सुनती रहती हैं, वो ये गलती कभी ना करें। जुम्मे के दिन जो औरत घर में झाड़ू लगाते वक्त दुरूद पाक पढ़ती रहती है, दुरूद पाक की बरकत से उस घर से कभी रिज़्क़ ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जुम्मे के दिन दुरूद पाक पढ़ने की बहुत फजीलत है। हज़रत औस बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक सबसे बरकत और फजीलत वाला दिन जुमे का दिन है, लिहाजा इस दिन में मुझ पर खूब दरूद भेजो, इसलिए कि तुम्हारा दरूद मेरे सामने पेश किया जाता है। अबू अल अब्बास अहमद बिन मंसूर का जब इंतकाल हो गया तो अहले शिराज में से एक शख्स ने उसको ख्वाब में देखा कि वो शिराज की जमा मस्जिद में मेहराब में खड़े हैं और उन पर एक जोड़ा है और ये सर पर एक ताज है जो जवाहिर और मोतियों से लदा हुआ है। ख्वाब देखने वाले ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा, अल्लाह ताला शानू ने मेरी मगफिरत फरमा दी और मेरा बहुत इकराम फरमाया।
اور مجھے تاج عطا فرمایا، اور یہ سب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کی وجہ سے ہوا۔ پیارے دوستو، درود شریف کی فضیلت اسلامی اصطلاح میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اسلامی دین میں درود شریف کا ذکر قرآن اور سنت میں کئی بار آیا ہے اور اس کی فضیلت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت فرمائی جس کا معنی ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیثوں میں درود شریف کی فضیلت کی بات کی ہے۔ انہوں نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 10 درجہ کی رحمت بناتا ہے۔ درود شریف بھیجنے والے کو بہت بڑا ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے پاس آ کر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 10 گنا ثواب لکھتا ہے اور اس کے 10 گنا معاف کر دیتا ہے۔ یہ فضائل کچھ یوں ہے جو درود شریف کی فضیلت کو ظاہر کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس لیے مسلمانوں کے لیے درود شریف بھیجنا بہت اہم عبادت ہے۔ میرے پیارے دوستو، جو اللہ کی رحمت اور نبی کی محبت میں اضافہ کرتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تبھی ایک نوجوان آیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق غلاموں کے درمیان بٹھا دیا۔ پھر فرمایا کہ ابو بکر، میں نے تیرے اور اپنے درمیان اس کو بٹھا دیا، اس بات پر حیرت تو ہوئی ہوگی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، میرا یہ نوجوان امت پر ایسے درود شریف پڑھتا ہے کہ جو درود شریف میری امت میں سے کوئی دوسرا مجھ پر نہیں پڑھتا۔ پیارے دوستو، اس کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے قریب بٹھایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے بیان کیا وہ کیا درود شریف پڑھتا تھا۔ ہمارے اکابر علماء نے باقاعدہ تفصیل سے لکھی ہے کہ کس کس موقع پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا مسجد سے نکلتے ہوئے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ پیارے دوستو، جب مسجد پر نظر پڑے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ مزار میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھیں گے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اگر بندہ کوئی بات بھول جائے، چیز رکھ کر بھول جائے، بات بھول جائے، اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ وقت الفکر، تنگ دستی کے وقت بھی درود شریف پڑھیں، اور جب کتاب پڑھنے بیٹھیں اس وقت بھی درود شریف پڑھیں۔ جب خطبہ دینا ہو یا بیان کرنا ہو تو بھی درود شریف پڑھیں۔ جب علم کی مجلس کا اختتام ہو تب بھی درود شریف پڑھیں۔ دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں تو بھی درود شریف پڑھیں۔ پھر مدارس نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو پڑھائی جائے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب تذکرہ ہو تو درود شریف پڑھیں۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ ہو اس وقت بھی درود شریف پڑھیں۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی کوئی یادگار چیز کا تذکرہ ہو تو اس وقت بھی درود شریف پڑھیں۔ مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے وقت بھی درود شریف پڑھیں۔ جب نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوں مزار شریف پر تو اس وقت بھی درود شریف پڑھیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ جمعے کے دن درود پاک پڑھتا رہا کریں۔ کوئی کام کریں تو بھی درود پاک پڑھنا نہ بھولیں، اس سے آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، تندرستی دور ہوگی اور گھر میں برکت اور سکون آئے گا۔ اور عورت کبھی بھی ننگے سر جھاڑو نہ لگائے، کہیں ایسا نہ ہو یہ چھوٹی سی غلطی اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے بے برکتی کا سبب بن جائے۔ ہمیشہ جھاڑو لگانے کے بعد جو بال ہوتے ہیں ان کو الگ سے اکٹھا کر کے محفوظ جگہ پر رکھ دیا کریں۔ اگر گھر میں جھاڑو ٹوٹ کر گرنے لگے تو فوراً تبدیل کر لیں، کیونکہ جب جھاڑو زیادہ استعمال ہو جاتا ہے تو وہ ٹوٹنے لگ جاتا ہے اور خواتین اس کو دھاگے سے باندھ کر گزارا کرتی رہتی ہیں۔ ایسا کبھی نہ کریں۔ اگر وقت پر جھاڑو تبدیل نہ کیا تو وہ ٹوٹا ہوا جھاڑو گھر میں آنے والی برکت کو توڑ سکتا ہے اور گھر میں غربت کے ڈیرے ڈال سکتا ہے۔ اپنے بستر، روم یا کچن میں جھاڑو کبھی مت رکھیں۔ جو عورتیں صفائی کرنے کے بعد کمرے یا کچن میں جھاڑو رکھ دیتی ہیں وہ بے برکتی کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دے رہی ہوتی ہیں۔ جھاڑو ہمیشہ باہر صحن میں رکھیں
اور چھپا کر رکھیں۔ جھاڑو کبھی بھی کھلے عام نظر نہیں آنا چاہیے۔ جھاڑو کے اوپر غلطی سے بھی پیر مت رکھ دینا، ورنہ زندگی بھر غربت میں ڈوبے رہو گے، کیونکہ اکثر جو اوزار ہوتے ہیں وہ لوہے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی غلطی سے اس کے اوپر پاؤں رکھ دیتا ہے تو وہ بڑے ہی غصے کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ اسی طرح جھاڑو کے اوپر کبھی بھی اپنے پاؤں نہیں رکھنا۔ بہت سے گھروں میں جانور کو جھاڑو سے مارا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں چوہے کو جھاڑو سے مارا جاتا ہے۔ مینڈک، سانپ، کتا، بلی، اس طرح کے جتنے بھی جانور ہیں ان سبھی کو کبھی مت ماریں۔ ایسا کرنے سے آپ کو غریبی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اپنے گھر کا جھاڑو کبھی کسی دوسری عورت کو نہ دیں، ورنہ جو نقصان ہوگا وہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ایسا خاص کر گاؤں کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ ایک عورت دوسری عورت کے گھر جا کر جھاڑو مانگ لے اور کہتی ہے تھوڑی دیر تک واپس کر دوں گی۔ ہرگز اپنے گھر میں استعمال ہونے والا جھاڑو کسی دوسری عورت کو نہ دیں۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی غلطیاں ہیں۔ یہ جو بڑی بڑی غلطیاں تھیں میں نے آپ کو بتا دی۔ میرے پیارے عزیز دوستوں و خواتینوں، عورت کبھی بھی بھولے سے بھی یہ غلطیاں نہ کرے، انشاءاللہ پھر دیکھیں آپ کے گھر میں کتنی برکت آنا شروع ہو جائے گی، رزق دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ پیارے دوستوں و خواتینوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو رزق دولت جیسی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ہم ایک بات کو بھول بیٹھے ہیں کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگیں تو برکت کی دعا مانگا کریں۔ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ برکت نہیں ہے۔ جب برکت آ جائے گی تو سکون بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی، اولاد تابعدار بھی ہوگی، اور گھر میں رزق بھی آئے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ گھر میں بیماری نہیں آئے گی، گھر والوں میں پیار اور محبت پیدا ہوگی، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت کے لیے ضرور دعا مانگ کریں، اور تمام حضرات نماز کا اہتمام کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ ایمان و تصحیح عقائد مطابق مذہب اہل سنت و جماعت کے بعد نماز تمام فرائض میں نہایت اہم و اعظم ہے۔ قرآن مجید و حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی اہمیت سے مالا مال ہیں، اس لیے اس کی تاکید آئی اور اس کے تارکین پر بعید فرمائی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورہ البقرہ آیت نمبر 3 میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اور نماز کے فرائض، سنت اور مستحبات کا خیال رکھا جائے، اور تمام مفسدات اور مکروہات سے بچا جائے۔ جبکہ باطنی حقوق یہ ہیں کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر اور باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو، اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محفوظ ہو جائے۔ قرآن مجید اور احادیث میں نماز کے حقوق ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل بیان کیے گئے اور نہ پڑھنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے۔ اسی صورت میں ایمان والوں کے مزید اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کا ایک وصف یہ بیان فرمایا کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان اوصاف کے حامل ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی معراج پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نماز میں سستی کرنے والے اور نمازیں ضائع کرنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک منافق لوگ اپنے گمان اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا۔ اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا، ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنے خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی سے جا ملیں گے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور انعام لے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے اس وضو کی طرح
میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دیں تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پر مداوت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور برہان اور جہنم سے نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان، نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حمان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بھی جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، پیارے دوستو، جس سے وہ داخل ہوگا۔ نماز دین اسلام کی اہم تعلیمات میں سے ایک ہے اور اس کی اہمیت کو ہماری اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نہایت بلند مقام دیا گیا ہے۔ نماز ایک انسان کی روحانیت کو بڑھانے اور اس کے معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے۔ پیارے دوستو، نماز کفر اور ایمان کے درمیان ایک دیوار ہے۔ نماز اللہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ ایمان کے بعد نماز ہی کا بلند درجہ ہے، اور قرآن کریم میں کئی جگہ نماز کی ادائیگی کا حکم آیا ہے۔ نماز کی اہمیت میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ذریعہ ہے اور اس سے توحید، اللہ کی وحدانیت کا اظہار ہوتا ہے۔ احادیث میں ہے کہ بے شک قیامت روز بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات سننے کو اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اور آپ کا سننا اور میرا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، آپ کو اگر آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آگے اپنے دوستوں، رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا، اور ہمارے چینل نعیم علی آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔